ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء صدق الله العظيم. محترم دوستو، آج جمعہ بعد نکاح کی مجلس ہے، آپ سب حضرات کو معلوم ہے. ایسے میں نکاح سے پہلے جمعہ کے بعد مختصر بات کرتا ہوں، لیکن آج جمعہ بعد جنازے کی بھی نماز ہے، اس لیے وہ بات ابھی میں کر لیتا ہوں. آج کل کے حالات کے اعتبار سے بہت ضروری ہے. منتشر و متفرق بات ہوگی، وقت کم ہے اس لیے مائک برابر نہیں. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، اس کا خلاصہ، کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی کام کرو، اللہ ہی کے لیے کرو. اخلاص ہونا چاہیے، نیت بھی اللہ کو راضی کرنا چاہیے. تو نکاح یہ بھی ایک عبادت ہے، بہت طویل عبادت ہے. تو اس میں بھی ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا حکم پورا کرنے کی. اور اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعائیں بتائی، اس کا ضرور ورد رکھیں. اس کی وجہ میں مختصر بیان کروں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے. وہ فرماتے ہیں معوذات کو لازم پکڑو اور اس کو کھانے پینے سے زیادہ ضروری سمجھو، لباس سے بھی زیادہ ضروری سمجھو. آج کل ہم کھانا پینا اور لباس اور مکان کتنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اگر آپ غور کریں، اس سے بھی زیادہ ضروری اور لازم معوذات ہے. معوذات کا معنی کیا؟ اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی حفاظت میں آنا، اس کو بولتے ہیں معوذات. آج کے زمانے میں
शैतानी असरात दुनिया में इतने फैल गए। शैतानी असरात किसे कहते हैं? जो भी काम शरीयत के खिलाफ हो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, वो है शैतानी असर। और हमारी तबीयत के खिलाफ हो, हमारी परेशानी का बाइस हो, वो है शैतानी असर। हमारी तबीयत के खिलाफ मिसाल के तौर पर औलाद कैसी हो, नेक साले, आंखों की ठंडक बने, फरमा बरदार हो, तो ये हमारी तबीयत के मुवाफिक। और अगर तबीयत के खिलाफ है तो समझो कि शैतानी असर है। कारोबार हमारा है, हम यूं चाहते हैं कारोबार में नफा हो, फायदा हो, घाटा हो, नुकसान न हो, किसी की नजर न लगे। तो जो भी इसके खिलाफ होगा, फायदे के खिलाफ होगा, हमारी तबीयत के खिलाफ होगा, ये शैतानी असर है। शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाता है मुसलमान को नुकसान पहुंचाने का, कि किसी भी तरह इसके दीन को नुकसान पहुंचे, इसके जिस्म को नुकसान पहुंचे, इसकी औलाद को नुकसान पहुंचे, इसके कारोबार को नुकसान पहुंचे, इसकी सोच को नुकसान पहुंचे। हर चीज में नुकसान पहुंचाने के पीछे शैतान पड़ा हुआ है। यहां तक कि हम जो खाना खाते हैं ने, इसमें भी शैतान का असर, कि किसी भी तरह ये खाना भी खाने वाले को नुकसान पहुंचाए। जो पीना हम पीते हैं तो इस पीने के अंदर भी शैतान ये असर डालता है कि किसी भी तरह ये पीना इसके लिए नुकसान का बाइस बने। जो हम लिबास पहनते हैं तो इस लिबास के अंदर शैतान ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह इस लिबास के अंदर शैतान का असर हो, शैतान इस लिबास के जरिए से नुकसान पहुंचावे इंसान को। देखो मुख्तसर वक्त है, लेकिन मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन पूरी जिंदगी दिल नशीन कर लेना इंशाअल्लाह। ये मैंने पूरा खुलासा बयान कर दिया शैतानी असरात का, मुख्तसर। अब इससे बचना है तो अल्लामा इब्न कय्युम फरमाते हैं, खाना पीना लिबास इससे भी ज्यादा जरूरी है मुअव्वज़ात, अल्लाह की पनाह में आना, अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे देना। इसलिए कि हम जो खाना खाते हैं, हो सकता है ये खाना हमें नुकसान पहुंचावे, ये खाना हमें बीमार कर देवे, ये खाना हमें बेबरकती का सबब बने, ये खाना हो सकता है कि गुनाहों का सबब बने, हो सकता है ये गुनाह अल्लाह की इस नाफरमानी के अंदर मुब्तला कर देवे। इससे अगर बचना है तो अल्लाह की पनाह में आना पड़ेगा, वरना खाना जो है ने, इसमें भी शैतान का असर। हदीस में आता है, जिस वक्त इब्लीस को मरदूद किया, अल्लाह ताला ने रांदे बारगाह कर दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया। उस वक्त इब्लीस ने कहा था, ये अल्लाह, आज आप मुझे दुनिया में भेज रहे हैं तो मेरे लिए खाना क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, कोई हरज की बात नहीं, तेरे खाने का मैंने इंतजाम कर दिया। तेरा वो खाना जिस खाने पर अल्लाह का नाम न लिया जावे, वो तेरा खाना। चलो बताओ, अब बताओ, बचना जरूरी है कि नहीं उस खाने से जिसमें शैतान का असर हो? क्या मतलब इसका? तेरा वो खाना जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, इसका मतलब ये है कि जिस पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जावे, वो खाना शैतान का है। हम खावेंगे तो शैतान का असर आएगा। शैतान का असर का मतलब क्या? वो खाना गुनाहों का सबब बनेगा, नाफरमानी का सबब बनेगा। औलाद खाएगी तो औलाद हमारी नाफरमान बन जाएगी, आंखों की ठंडक नहीं बनेगी, वो खाना अल्लाह की नाराजगी का सबब बनेगा। हो सकता है कि वो खाना अंदर में जाकर बीमारियों का सबब बने, परेशानियों का सबब बने, इसी तरह बदहजमी का सबब बने, और इसी तरह न मालूम कैसे कैसे ख्यालात और तसव्वुरात को पैदा करने का सबब बने, जिस खाने में शैतान का असर होगा। सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, क्या समझते हो अल्लाह के नाम को आप? फिर शैतान ने कहा कि खाना तो मेरा ये है, ज़िम्नन एक बात कह दो इसके बीच में, जिस पर अल्लाह का नाम न लिया जावे वो शैतान का खाना। आजकल
اکثر ہم مسلمان الحمدللہ گوشت کھاتے ہیں، تو جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جاوے وہ جانور حرام، وہ شیطان کا ہو گیا۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا جاوے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں کلام مجید میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جاوے اس کو مت کھاؤ، وہ حرام ہے۔ ہاں، ایک آدمی بھولے سے کبھی اللہ کا نام نہ لے، وہ بات ہم سمجھے کہ وہ مجبوری ہے، لیکن کبھی، لیکن اکثر دیکھا گیا کتنے ایسے ہیں قصائی اور اسی طرح چکن کاٹنے والے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ ذرا ان کا منہ دیکھ لینا، ہلتا ہے یا نہیں، ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے۔ کتنوں کو دیکھا گیا، اس لیے میں بمان کے دوہل کہتا ہوں، یاد رکھنا اتنا میں پاور کے ساتھ کیوں بولتا ہوں۔ ایسا دیکھا گیا ہمارے علاقے میں کہ مسلمان ذبح کرتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا، وہ کھانا تو حرام ہو گیا، اس کی کمائی بھی حرام، اس کی آمدنی بھی حرام، اور جو بھی کھائے گا وہ گوشت وہ بھی حرام۔ اب جب حرام پیٹ میں جائے گا، اب آپ ہی بتاؤ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، گوشت اگر کھانا ہے بذات خود جاؤ دکان پہ اور اپنے سامنے کٹنگ کراؤ اور ان سے یوں کہو بسم اللہ اللہ اکبر، زور سے کہو تاکہ میں بھی سن سکوں۔ یہ لازم ہے، فرض ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اس کا کھانا، خنزیر کا کھانا، سور کا کھانا، شراب کا پینا دونوں یکساں ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ، ایسی چکن ہم کھائیں گے تو ہاں، آج کل تو ہمیں ہوٹلوں میں کھانے کا بہت شوق ہے، ہماری عورتوں کو بھی بہت شوق ہے، کتنی بھیڑ لگتی ہے، کتنی لائنیں لگتی ہے، آپ کو پتا ہے نا، عشاء کی نماز بھی غائب، مغرب کی نماز بھی غائب، اور نماز کب کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کو جواب دینا ہے مسلمانوں، یاد رکھنا اس قیمتی وقت کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تم نے کھانے کے پیچھے 2 گھنٹے لگائے، تم نے عشاء کی نماز قضا کر دی کھانے کے پیچھے، اور تم نے کوئی تحقیق بھی نہیں کی تھی کہ کھانا کیسا تھا۔ ہوٹلوں میں تو ہول سیل جتھا بند اتنا گوشت آتا ہے، معلوم نہیں اس پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں۔ اگر 10 مرغی پر اللہ کا نام لیا گیا، 1 چکن پر اللہ کا نام نہیں لیا، تو یاد رکھنا 1 چکن کے حرام ہونے کی بنا پر 10 مرغیوں کو حرام کر دے گا۔ سن لینا، اگر 1 بھی ایسی مرغی ہو، اور یاد رکھنا، اور آج کل تو کاٹنے والے کتنے شیعہ بھی ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو صاف کہتا ہوں، شیعہ کی بھی ہوٹلیں ہوتی ہے، تو ان کے عقیدے کو دیکھو، وہ تو ایمان میں ہے ہی نہیں کوئی، تو ان کا جو کاٹا ہوا ہے وہ تو حلال ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہم شوق سے کھاتے ہیں، تو پھر کیا اثر ہوگا بتاؤ۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ شیطانی کھانا، یہ ضمن بیچ میں بات آئی اور ضروری تھی کہنا۔ آج کل بہت شوق ہے ہمیں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، ہوٹلوں میں کھانے کا۔ اب آپ کو بتائیں کس طرح وہ پکاتے ہوں گے، نہیں نماز کہ نہیں کچھ، نہیں صفائی، نہیں طہارت، نہیں بسم اللہ کہ نہیں کچھ، نہیں اخلاق، زبان بھی بے قابو، جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ، تو اس کھانے کا اثر کیا ہوگا آپ ہی بتاؤ۔ یہی اثر ہوگا کہ آج کل ہمارا ماحول دیکھ لو کیسا ہے، بے حیا والا، نمازوں کی توفیق نہیں، تلاوت کی توفیق نہیں، دعاؤں کی توفیق نہیں، اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں، ہمارے بچے ہر وقت موبائل کے اندر، ہمارے بچے نافرمان۔ یہی کھانے کا اثر، کھانے کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ سن لینا مسلمانوں، اگر وقت ہوتا میں تفصیل سے میں سمجھاتا، لیکن مختصر وقت ہے۔ کھانا حلال کا رکھو، پاک رکھو، ایک ایک لقمہ اللہ کا نام لو، پکانے سے پہلے بھی اور کھاتے وقت بھی اور کھانے کے بعد بھی اللہ کا نام لو، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، ورنہ شیطان کا اثر آ جاتا ہے اس کے اندر۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو ابھی دنیا میں وجود بھی نہیں ہوا تھا ہمارا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا وہ کھانا کہ جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا، شیطان کا کھانا۔ آگے کیا کہا معلوم ابلیس نے، یا اللہ میرا پینا، کھانا تو ہو گیا، میرا پینا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نشے والی چیز تیری، تو وہ شیطان کا اثر ہے۔ آج کل یہ بھی عام ہو چکا ہے، شراب، نام الگ ہے سب،
لیکن ہے نشے والا، تو وہ شیطان کا اثر ہے اس میں۔ اب آپ ہی بتاؤ، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ارے نوجوان لڑکیاں اور لڑکیاں پی رہے ہیں یہ سب، یہ نشہ کر رہے ہیں آج کل، یہی تو اس کا گناہ ہے، یہی تو بے حیائی کا سبب ہے۔ آج کل دیکھو کتنا عجیب مطلب کہ ماحول ہو چکا ہے، یہی سب شیطانی اثر ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ، میں علامہ ابن قیم کی بات ثابت کر رہا ہوں، انہوں نے تو اتنا ہی بیان فرمایا، لیکن میں آپ کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ مختصر سمجھا رہا ہوں۔ تو یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس پینے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تیرا پینا۔ شیطان نے کہا یا اللہ میری بیٹھک تو بتا، میں کہاں بیٹھوں؟ اللہ نے فرمایا جہاں سے لوگوں کا گزر ہو، عورتوں کا بھی گزر ہو، چبوترے ہو، اور اسی طرح چوراہے ہو، باہر رستوں پر جو سیٹیں ہیں وہ تیرا ٹھکانہ۔ اب آپ ہی بتاؤ ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ مسلمان مجلسیں کہاں کرتے ہیں؟ وہیں سے مطلب کہ جہاں سے عورتیں گزرتی ہے اور تیری میری ہوتی ہے، کوئی عورت ایسی نہیں جاتی کہ جس پر نظر نہ پڑتی ہو۔ اب آپ ہی بتاؤ، حدیث میں منع ہے، یہ تو شیطان کی بیٹھک ہے، چوراہوں والی، سیٹوں والی، رستوں والی، چبوتروں والی، باہر کہ جہاں سے عام آدمیوں کا گزر ہو، عورتوں کا گزر ہو، بد نظری بھی ہوگی، سلام بھی نہیں ہوگا، اس کے حقوق ہیں، اگر مجبوری ہے تو۔ حدیث میں ہے یہ بات، بہت تفصیل ہے لیکن یہ حدیث میں چھوڑ دیتا ہوں ابھی۔ آگے کہا شیطان نے کہ میرا مکان، میں کہاں رہوں؟ یہ بات اصل مجھے سمجھانی ہے۔ 9 باتوں کا سوال کیا تھا ابلیس نے، 9 کی 9 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، یہ چوتھی بات میں سمجھاتا ہوں۔ ابلیس نے کہا میرا مکان، میرے رہنے کی جگہ۔ اللہ نے فرمایا تیرا مکان غسل خانے اور بیت الخلا، چاہے 10 لاکھ کا غسل خانہ ہو، 20 لاکھ کا بیت الخلا ہو، یاد رکھنا یہ ہم نے کس کے لیے ڈیکوریشن کیا؟ بیت الخلا و غسل خانے میں شیطان کے لیے۔ ہم کتنی دیر بیٹھتے ہیں آپ ہی بتاؤ؟ ضرورت پوری کرنے تک غسل کرنا ہے، بہت بہت تو آدھا گھنٹہ، بس اتنی دیر تک، ورنہ 24 گھنٹہ شیطان رہتا ہے اس میں۔ یہ تو حدیث میں ہے، میں اپنی بات نہیں کہتا۔ اس بنا پر سن لینا، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں معوذات کو لازم پکڑو، اور خاص کر کے جب بیت الخلا اور غسل خانے میں جاؤ اللہ کا نام لو، اللہ کی پناہ میں آؤ، وہاں پر ضرور شیطان کا اثر ہو جائے۔ سن لینا، میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں، اس کو ٹائم پاس کے لیے میرا بیان مت سمجھنا، دل میں اتار لینا اور اپنے گھر جا کر عورتوں کو بھی کہنا اور اس پر عمل کرنا۔ جب بھی بیت الخلا جانا ہو، جب بھی غسل خانہ جانا ہو، بغیر دعا کے مت جاؤ ورنہ شیطان کا اثر ہو جائے گا۔ ہمیں پتا بھی نہیں کتنی بیماریاں تو شیطان کے اثر کی بیمار پر ہو گئی ہمیں۔ ہمارے بچے تو ضدی ہوتے ہیں، بچے تو پریشان کرتے ہیں، سن لینا یہ کتنوں کی نظر تو نہیں لگتی بلکہ شیطان کی نظر لگتی ہے، حدیث میں ہے۔ اور شیطان کی نظر، جنات کی نظر بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اکثر نظر لگتی ہے کہاں معلوم؟ بیت الخلا اور غسل خانے میں۔ جو مائیں اپنے بچوں کو نہلانے کے لیے اور اسی طرح پیشاب پاکی دھونے کے لیے جب بیت الخلا غسل خانے میں بچوں کو لے کر جاتی ہے، دعا نہیں پڑتی تو شیطان کا اثر ہو جاتا ہے، اور خاص کر کے بچوں پر۔ اس لیے فرمایا ضرور دعا پڑھو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ چاہے اللہ والا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کو بھی دعا پڑھنی پڑے گی ورنہ اس کو بھی اثر ہو جائے گا جنات کا، شیطان کا، بلکہ 5 مرتبہ ہو سکتا ہے غسل خانے میں موت ہو جائے۔ کیوں؟ شیطان گلا دبا دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح میں کہتا ہوں، حدیث کی میں بات بیان کرتا ہوں، مختصر سن لو۔ انصار کے ایک سردار، اوس اور خزرج دو خاندان تھے، تو خزرج کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ، اتنے بڑے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، انہوں نے مدینہ سے ہجرت فرما کر شام، ایک حوران جو سٹی ہے علاقہ، وہاں پر انہوں نے قیام فرمایا تھا، وہاں وہ منتقل ہو گئے تھے۔ جب غسل خانے میں گئے نے تو نکلے ہی نہیں، حدیث میں لوگوں نے بہت تلاش کیا، ملتے نہیں تھے، یہاں تک کہ مدینہ میں صحابہ فرماتے ہیں، کہاں؟ شام
کہاں؟ مدینہ، ہزاروں کلومیٹر دور۔ تو مدینہ میں ایک آواز آئی غیب سے، صحابہ نے خود سنی۔ کیا آواز آئی معلوم؟ کنویں میں سے آواز آئی کہ آج ہم نے خزرج کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ، ان کو تیر مارا اور سیدھا دل پہ لگا اور گلا دبا دیا اور ان کو ہم نے غسل خانے میں قتل کر دیا۔ تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے، یہ آواز کہاں سے آئی؟ ادھر سے ادھر دیکھا سب جگہ، لیکن کوئی نظر نہیں آیا آواز دینے والا۔ یہاں تک کہ کنویں کی طرف دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ بعد میں جب تحقیق کی تو پتا چلا ان کا غسل خانے میں انتقال ہوا۔ بعد میں جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ جنات نے ان کو مارا تھا۔ اس لیے یاد رکھنا، ہر دن کو یکساں مت سمجھنا، کس وقت کیا ہو جائے کہہ نہیں سکتے، اس لیے لازم سمجھو۔ لازم دیکھو، میں یہ لازم سمجھنا سمجھاتا ہوں، کھانے پینے سے بھی زیادہ لازم ہے شیطان سے اللہ کی پناہ۔ معوذات کو لازم پکڑو، کس وقت شیطان کا اثر ہو جائے کہہ نہیں سکتے۔ اسی طرح یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے شیطان کے اثر سے بچو اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے اولاد پر شیطان کا اثر نہ ہو جاوے، یہ اللہ نے فرمایا، کلام مجید میں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان، اے ابلیس، وشارکہم فی الاموال والاولاد، تو شریک ہو جا ان انسانوں کے مالوں میں، ان انسانوں کی اولاد میں، تو پارٹنر بن جا، تو شریک بن جا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ حدیث کے بغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ مطلب ہمیں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلام مجید کی آیت ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں اس آیت کے ماتحت میں تفسیر بیان فرماتے ہیں، اور وہ بھی حدیث لاتے ہیں۔ کیا حدیث؟ سن لینا مسلمانوں، یہ نکاح کی مجلس ہے، اس لیے میں آپ کو صاف کہتا ہوں اور کہنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم غافل ہیں ان چیزوں سے، اسی بنا پر ہمارے بچوں پر اثرات ہیں شیطان کے۔ زیادہ تر بچے جو بیمار رہتے ہیں، زیادہ تر جو بچے ضدی رہتے ہیں، زیادہ تر بچے جو نافرمان ہوتے ہیں، زیادہ تر جو بچے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے آنکھوں کی نیند کو حرام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا سب سے زیادہ اثر شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ سن لینا، یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن حدیث کا میں خلاصہ آپ کو میں کہتا ہوں، بہت ضروری ہے اس زمانے میں بچنے کے لیے۔ ہمارا کوئی سہارا نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور شیطان اللہ کا کتا ہے۔ اس کتے سے اگر بچنا ہے تو اس کی جو مالک ہے اللہ، اس کو پکارنا پڑے گا۔ اسی کو بولتے معوذات، اسی کو بولتے اللہ کی پناہ میں آنا۔ اس کے بغیر آدمی بچ ہی نہیں سکتا۔ سن لینا، چاہے وہ بڑا کیوں نہ ہو۔ دیکھو یہ حضرت سعد بن عبادہ، اس سے بڑے کون ہو سکتے ہیں؟ کتنے بڑے صحابی، ان پر بھی شیطان کا اثر ہو گیا، ان کو بھی سرکش جنات نے گلا دبا دیا اور قتل کر دیا۔ تو ہم کہاں سے آ گئے؟ اتنے بڑے صحابہ پر شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ ارے ہمیں بھی معوذات کو لازم پکڑنا چاہیے مسلمانوں۔ یہ زمانہ ایسا ہے، بہت ویران، بہت فساد، بہت خرابیاں، بہت اثرات ہیں، ظلم ہیں، یہ سب شیطانی اثرات ہیں۔ یہ کفار جو کچھ کرتے ہیں یہ شیطان کے برگلانے سے ہیں۔ یاد رکھنا، شیطان کے بہکانے سے۔ اگر اس سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا۔ ہمارے پاس اللہ کی پناہ کے بغیر کوئی ہتھیار نہیں اس زمانے میں، نہیں طاقت ہے، نہیں مال ہے، نہیں حکومت ہے، نہیں سیاست ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اسی کو بولتے ہیں معوذات۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس طرح اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام شیطانی اثرات سے اس کی حفاظت فرماتا۔ تو اس زمانے میں بہت ضروری ہے، پہلے وہ حدیث میں سنا دوں، پھر بعد میں آگے کہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، اس آیت کے ماتحت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلک المغربون، مغربون حضرات ہلاک ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یہ روایت کون بیان کرتی ہے معلوم؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو شرم و حیا کی مجسمہ، شرم و حیا کی پیکر، وہ اس حدیث کو بیان کرتی ہے۔ تو مجھے بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی میں شرماؤں گا نہیں، مجھے کوئی حیا نہیں۔ جب حضرت عائشہ اس روایت کو بیان فرماتی ہے، کیا فرماتی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ مغرب کون ہے؟ اب سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغرب وہ ہیں
کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے تنہائی میں ملاقات کرتا ہے اور اس وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کی پناہ نہیں مانگتا، تو شیطان بھی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اور اس ہم بستری سے اگر بچہ اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اس بچے کے اندر شیطان کا بھی نطفہ ہوتا ہے اور مرد کا بھی نطفہ ہوتا ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ، جس بچے کے اندر شیطان کا بھی اثر ہو، انسان کا بھی اثر ہو، وہ بچہ بعد میں کیسا بنے گا؟ کیا والدین کا فرما بردار بنے گا؟ کیا والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا؟ ارے وہ تو نافرمان بنے گا، وہ تو شیطانی کام کرے گا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوگا، اپنا سارا موبائلوں میں گزارے گا، اپنا سارا وقت تلاوت میں نہیں، اللہ کی ناراضگی میں اور گناہوں میں اور اسی طرح چیٹنگ میں گزارے گا۔ یہ اس کا اثر ہے۔ تو ہمارا یہ مطلب کیا اثر ہے؟ ہماری یہ کوتاہی ہے، ہم اللہ کی پناہ نہیں مانگتے۔ حدیث میں ہے یہ بات، اللہ فرماتے ہیں جو دعا کر لیتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، یاد رکھنا کون آدمی ایسا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے، اپنے بھائی کو بھی نہیں شریک کر سکتا؟ یہ تو دشمن ہے شیطان۔ تو جو اللہ کا نام نہیں لیتا تو واقعیت شیطان اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، یہ لکھا ہے حدیث کے ماتحت میں۔ اب آپ ہی بتاؤ کتنی خطرناک بات ہے، اللہ بچاوے۔ اس لیے کبھی مت دعا بھولو۔ دعا کیا ہے؟ کتنوں کو دعا بھی پتا نہیں، آج تک شادی کے 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، پوچھیں بھائی دعا کیا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان۔ دیکھو دعا میں آیا نا، شیطان سے بچا، یا اللہ شیطان سے بچا، وجنب الشیطان فیما رزقتنا، اور اس ملاقات کے نتیجے میں جو تو ہمیں بچہ دے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ حدیث میں آتا ہے جو دعا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیتا ہے اس ملاقات کی برکت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ ضروری ہے نکاح کے موقع پر۔ دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا، یہ زمانہ ایسا ہے معوضات کو لازم پکڑو۔ آتا ہے علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جس نے معوضات کو لازم پکڑا، یوں سمجھو وہ محفوظ قلعے میں آ گیا، اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جس نے معوضات نہیں پڑھے تو یوں سمجھو اس کے لیے برائی اور شر کا دروازہ کھل گیا، اب کہاں سے برائی اور شر آوے کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا اس کی پابندی کرو، کبھی مت بھولو معوضات کو۔ اگر جو بھول گئے تو یوں سمجھو اپنے لیے شر کا دروازہ کھول دیا، اور پابندی کرو تاکہ اس کے معانی کو پاؤ۔ یہ معنی اس کا کیا مطلب؟ اس کے معانی کے پاؤ یعنی جو معوضات ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں من شر ما خلق، مثال کے طور پر صرف اتنا میں سمجھاؤں، 1 گھنٹہ چاہیے۔ کس بات کو؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ معوضات ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہر مسلمان کو یہ دعا آنی چاہیے۔ صحابہ، تمام صحابہ کو دعا یاد کیے، اور اپنے بچوں کو جب بولنا سیکھتے تھے تو یہ دعا پہلے سکھاتے تھے۔ کون سی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اللہ تیرے جتنے بھی تمام کلمات ہیں اس کی میں پناہ میں آتا ہوں ان تمام شر سے، ان تمام برائی سے جو تم نے دنیا میں پیدا کی ہے، چاہے وہ شیطان کا شر ہو، چاہے وہ جنات کا شر ہو، چاہے وہ انسان کا شر ہو، چاہے حسد کا شر ہو، چاہے برائی کا شر ہو، چاہے بیماری کا شر ہو، چاہے کوئی بھی شر ہو، ان تمام شر سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا تو فرماتے ہیں اس کو لازم پکڑو، کبھی مت بھولو۔ اگر بھول گئے تو ہو سکتا ہے کہ دن میں کوئی مصیبت آ جاوے، کوئی بلا آ جاوے، کوئی بیماری آ جاوے، کوئی آفت آ جاوے، کوئی پریشانی آ جاوے، کہہ نہیں سکتے۔ یہ جتنے بھی دن میں نقصان ہوتے ہیں نا، ہمیں پتا نہیں، اصل میں صبح میں اللہ کی پناہ نہیں مانگی۔ اس لیے حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح شام پابندی سے ورد پڑھو، معوذات پڑھو، وظیفہ پڑھو تاکہ تمہاری حفاظت ہو جاوے۔ مثال کے طور پر آیت الکرسی پڑھو، 3 کل پڑھو 3 مرتبہ، اور یہ دعا پڑھو، اپنے بچوں پر بھی دم کرو، اپنے اوپر بھی دم کرو، انشاءاللہ العزیز حفاظت ہو جاوے گی۔ تو یہ زمانہ ایسا ہے، بہت شر کا زمانہ ہے، انسانوں کا شر، شیطانوں کا شر، جناتوں کا شر، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، بے حیائی عام ہے، یہی شر ہے شیطان کا۔ یاد رکھنا جتنا بھی ظلم ہے دنیا میں یہ شیطان کا اثر ہے۔ ان تمام سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں۔ سن لو، یہ میں قرآن حدیث کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو نکاح کتنی بڑی عبادت ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا، شیطان سے حفاظت میں آنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں نیت کرنی پڑے گی۔ کیا نیت؟ یا اللہ کہ تیرے لیے میں نکاح کرتا ہوں، تو انشاءاللہ پناہ میں آ جائے گا۔ دیکھو نکاح کتنی عبادت ہے زبردست۔
بڑا ثواب ملتا ہے، لیکن ثواب کم ملتا ہے معلوم، بلکہ نیت بھی ہم صحیح کریں. سب سے پہلے یہ نیت کریں، یا اللہ میں تیرے لیے نکاح کرتا ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا کوئی مقصد نہیں، بس تیرا حکم ہے. من تزوج للہ، جو اللہ کے لیے نکاح کرے تو اللہ اس کو کل قیامت کے دن بادشاہت کا تاج پہنائے گا. اس لیے میں نکاح کرتا ہوں، اور اس لیے میں نکاح کرتا ہوں یا اللہ اس نکاح کے ذریعے سے میں پاک دامن بن جاؤں. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح اس نیت سے کرے پاک دامنی کی غرض سے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بنا دیتے ہیں. اور نکاح کی کس نیت سے کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ سنت ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرا، تو اس نیت سے کریں. انشاءاللہ العزیز اس کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا، ہماری اولاد فرما بردار بنے گی. دیکھو میں نے بہت جلدی بیان کیا، بس الارم بھی بج گیا کیونکہ جنازہ بھی ہے نماز کے بعد. اب نماز کے بعد انشاءاللہ صرف نکاح کی مجلس ہوگی. اللہ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے آپ کو پوری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.